जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी, अपने एलाइज, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस जज्बे में इन्होंने ये बजट पास करवाया। मैं एलाइज का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कुछ भी हो सकता है। बजट से एक रात पहले कोई टीवी अगर देख रहा होता तो समझता कि हुकूमत की आखिरी दिन है। लेकिन मैं अपनी ख्वातीन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इसलिए मुझे चीफ व्हिप आमिर डोगर ने बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह हमारी ख्वातीन ने सारी असेंबली में उन्होंने गेन कितना किया, पहले साल से ज्यादा उन्होंने सीखा, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही असेंबली में और जो इंप्रूवमेंट्स आई, तो मैं इसलिए उनको खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी माइनॉरिटीज उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के हीरोज को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के हीरोज हैं जिनके मैं नाम लेने लगा हूं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर शाहिद शहीद, और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदा यार, हसन अली, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हसन अली, उनकी जो बहन को पता चला कि वो शहीद हो गए तो उनको भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से निकल गई। तो मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानियां देके हमारी सिक्योरिटी मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया, जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया हुआ है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हमने कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया, और 2 इस्लामाबाद के इर्द गिर्द थे। इसकी पूरी हमारी तैयारी थी, और ये मैं अल्लाह का भी शुक्र करता हूं क्योंकि जितनी भी आपकी तैयारी हो, इस तरह के को पूरी तरह आप रोक नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। और इन शहीदों के अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आज मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं इस बजट सेशन में बड़ी तकरीरें हुई, हर किस्म की ऑपोजिशन ने भी तकरीरें की, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। अपनी जो मेरी फाइनेंस टीम थी, मैं जानता हूं कि ये कितना मुश्किल बजट था।
सिंपली मैं आप सबके सामने रखता हूं कि हमारा हुआ क्या कि हमने 5,000 अरब रुपया इकट्ठा करना था। वो रिवाइज हो के हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया 4,900 अरब। ये हमारा एफबीआर का टारगेट था और इस टारगेट पे हम जा रहे थे। 17% कलेक्शन हो रही थी, जो कि 4-5 साल में सबसे ज्यादा कलेक्शन थी। जैसे कोविड आया और इसका जो लॉकडाउन का जो असरात हुए, अब वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह का धमाका सारी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर किस तरह के असरात आए। तो हमारी जो डायरेक्ट हमें नुकसान हुआ कि हमारा जो रिवाइज टारगेट आया, जो हमने 4,900 अरब इकट्ठा करना था, वो अब आ गया 3,900 अरब, यानी 1 ट्रिलियन रुपया हमारी शॉर्टफॉल आ गई। ये अब की है शॉर्टफॉल। ये समझना है आपने कि ये जो शॉर्टफॉल है ये अभी तक की है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह लॉकडाउन का जो इंपैक्ट है ना हम मेजर कर सकते हैं, ना दुनिया में कोई मुल्क कर सकता है, क्योंकि कभी इस तरह की चीज हुई नहीं कि पूरा तरह इकोनॉमी बंद कर दी जाए, लोगों को घर में बंद कर दिया जाए। इसका कोई मिसाल नहीं है। तो इसके जो असरात हैं अभी तक पूरी तरह लोग नहीं समझ रहे। और मैं फिर अपनी टीम, जो हमें बड़ा तनकीद हुई कि जी कंफ्यूज्ड है, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं फिर से अपनी टीम का शुक्रिया अदा भी करता हूं और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जो हमारे पे प्रेशर डाला जा रहा था। हमें सिंध से सारी मिसालें आई, जी देखें सिंध में कितना जबरदस्त लॉकडाउन हो गया, आप भी करें। मैं अगर मेरी बात सुनी जाती, क्योंकि 80th अमेंडमेंट के बाद सूबाई ऑटोनॉमी है, वो अपने फैसले करते हैं, मैं कभी भी फिर भी वो भी लॉकडाउन ना करता जो कि हमने किया। मैं फिर भी कोशिश करता कि हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहती, हमारी छोटी दुकानें, छाबड़ी वाले चलते रहते। लेकिन क्योंकि वो हम यूरोप को देख रहे थे, तो यहां भी लोग यूरोप को देखी, जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो यहां भी शुरू हो गए। वुहान सिटी का चाइना में उन्होंने देखा कि उन्होंने लॉकडाउन किया, यहां भी कर दिया। लेकिन हमारे जो हालात थे, हमारे हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। और जिन भी मुल्कों के अंदर गुर्बत हो और डेली वेजर हो और इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, क्योंकि 80% तो हमारे मजदूर उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग लाइनों में खड़े होकर खाना इसलिए ले रहे हैं क्यों, उसके बावजूद कि वहां रजिस्टर्ड है और उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सीधे बैंक में जा रहे हैं। वहां तो फॉर्मल इकोनॉमी है, हमारी 80% इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हम किधर से ढूंढते हैं कि ये जो छाबड़ी वाले बेचारे, ये जो सारे गरीब लोग एकदम बेबस घरों में बंद हो गए, जिन्होंने दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पाला था, वो बेचारे घर बैठ गए। और जब मुझे तनकीद हो रही थी कि जी आप भी बंद करें, जिस तरह ये हिंदुस्तान में हुआ और ये जिस तरह सिंध में किया गया, तो स्पीकर साहब लोगों से अगर पूछें उन दिनों के अंदर, ये गरीब बस्तियों में जब जाते थे, गाड़ी जब जाती थी, गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता था, लोग गाड़ी को अटैक कर देते थे, भूखे लोग थे बेचारे। तो शुक्र है हमने ये प्रेशर भी बर्दाश्त किया, फैसला भी किया कि हमने कंस्ट्रक्शन खोल लिए, अपने अपनी जो एसओपीज के साथ हम इकोनॉमी खोलते रहे। हम सबसे पहले थे इसमें। आहिस्ता आहिस्ता आज जो दुनिया मान गई है कि सिर्फ एक ही तरीका है कोविड का मुकाबला करना, और वो है स्मार्ट लॉकडाउन। आज दुनिया ये एक्सेप्ट कर बैठी है। और मैं फिर से कि हम माशाल्लाह हम पहले थे, कंफ्यूजन हमारे में नहीं थी, कंफ्यूजन उन्हों में थी जिनको जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गरीब इलाकों में नहीं कोई गया। इन्होंने जो लोग कह रहे थे जी लॉकडाउन करो, उन्होंने कभी यहां कच्ची बस्तियों में नहीं गए, गरीबों की बस्तियों में जाके देखे तो 8-8 लोग एक कमरे में हैं, उनको आप लॉकडाउन कर दें। जो बेचारे दिहाड़ीदार थे वो किधर से वो अपने बच्चों का पेट पालते। और हम बचे, एक तो हमने जल्दी खोला, और दूसरा मैं आज सानिया नश्तर को इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं
کہ جس طرح انہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کوئی اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے نہ کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں دیکھ لیں جدھر انفارمل اکانومی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آج ہمارا اتنے برے حالات نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے ہمارے برے حالات یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے آئیں گے نہیں، کیونکہ سارا سروس سیکٹر متاثر ہے اس سے۔ مجھے اپنے جو ٹورزم کے اوپر ہمارا سارا علاقہ ناردرن ایریاز، یہ سارا گلیات، یہ جتنے بھی علاقے گرمیوں میں ٹورزم پہ ریلائی کرتے تھے وہاں سب ان کے آج برے حالات ہیں۔ ساری دنیا میں ٹورزم کے برے حالات ہیں، لیکن ہمارے یہ جو پہاڑی علاقے تھے وہاں تو صرف لوگ ڈپینڈنٹ گرمیوں کی ٹورزم پہ کرتے تھے۔ تو یہ سارا علاقہ آج متاثر ہے۔ ہمارے پرائیویٹ سکول، جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز، یہ سارے متاثر ہیں۔ ان کے دیہاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سکول ایک دم جب بند کر دیا آپ نے سب کچھ، وہ سارے ٹیچرز بیچارے بے روزگار ہیں، ان کی روزی نہیں ہے۔ یعنی میں جس بڑے بڑوں کی بات نہیں کر رہا، پیسے والے لوگوں کو یہ اتنا فرق نہیں پڑا۔ ہمارے جیسے لوگوں کو آپ گھر میں بند کر دیں، ہمارا کیا جاتا ہے؟ سرکاری نوکر جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو کتنا نقصان ہوگا، لیکن جو محنت کش لوگ بیچارے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، ابھی تو وہ ایک تو اس سے بچے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس، ابھی بھی ہم پوری طرح اپنی پارٹی میں ہم گورنمنٹ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم مزید اب ان کی کیسے مدد کریں، کیونکہ 12,000 روپے وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے، تو اس کے لیے وہ بھی ابھی ہم پلان کریں۔ لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس وہ حالات ہوں کہ 1,000 ارب روپے کی شارٹ فال آ جائے، اور پھر ایک اکانومی کے بہت بڑا علاقہ جس میں ہر سیکٹر، ریسٹورنٹس ہیں، شادی گاہ ہیں، یہ سارا سروس سیکٹر متاثر، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، ساری دنیا کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری سب سے بڑی افیکٹڈ ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے اب ان کے پاس ان کی چیزیں نہیں بک رہی، ان کے کاروبار، یعنی اس وقت جھٹکا پڑا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، لوگ مشکل میں ہیں۔ ہم بچ ایسے اس طرح بھی گئے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اس طرح نہیں کیا، اور ملکوں کے اندر تو مہنگائی، یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمارے پاس اب ایک اور چیلنج ہے آگے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اب پاکستان کو یہ جو اگلے حالات ہیں، جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ آگے کب تک ہماری ٹیکس کلیکشن گین کرے گی، کب تک ہمارے یہ جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں ان کو ہم نے کیسے ہیلپ کرنا ہے۔ بڑے زبردست پیکیجز ہم نے دیے ہیں، حماد اظہر نے انڈسٹری میں، انہوں نے بڑی محنت کر کے ساروں کنسلٹ کر کے ان کو چھوٹ دی ہے، ان کی مدد کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کانسٹنٹ اب چیلنج رہے گا کہ ایک اکانومی جو پوری طرح پہلے مشکل سے اوپر آ رہی تھی ایک ریسیشن سے، اس کے لیے ابھی بھی ہمارے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کے اندر میں ایک چارلز ڈکن سیئنگ ہے کہ اٹ واز the worst of times and it was the best of times۔ ایک طرح تو worst of times ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو best of times بنانا ہے تو وہ جو ہم اب پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت وہ پیسہ جو ہمیں تعلیم اور صحت اور صاف پانی میں اور غریب کسانوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ہسپتالوں پہ، وہ پیسہ ایک بہت بڑا اس کا گورنمنٹ کارپوریشن، یہ جو لاس میکنگ گورنمنٹ کارپوریشن ان میں جا رہا ہے، جس میں پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ پاور سیکٹر کا جو سارا قرضہ، یہ جو سارے کانٹریکٹ، یہ سارے ہمارے سے پہلے کیا، انہیرٹ کیا، یہ ہمیں ملا ان پچھلی 10 سالوں کے اندر۔ اب وہ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹنکرنگ ود دا سسٹم نہیں ہو سکتا، چھوٹے چھوٹے چینجز ہی، اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے۔
تو میں آج یہاں آپ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے. جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر، جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے، وہ ریزسٹ کرے گا. لیکن اس گورنمنٹ کی اب وہ ہمارے پاس چوائس نہیں رہ گئی کہ ہم جب بھی ہم چینج کریں گے. مثلا پی آئی اے میں، اب پی آئی اے کے اندر دیکھیں یہ جو ہوا ہے، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ وہ ایئر لائن تھی جو دنیا کی، ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی. فخر ہوتا تھا پی آئی اے میں جا کے. تو یہ ایسے نہیں پہنچی ادھر، اس کے اندر باقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں سرور خان نے آپ کو اپنی تقریر میں بتایا نہیں. اسپیکر صاحب، 11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں. پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا. 10 چیف ایگزیکٹو 11 سالوں میں. ہم نے جو ابھی جو ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت پی آئی اے کے، 5 مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جب وہ فائنلی کیس جیتا گیا. یعنی میں سمپلی بات کرتا ہوں، کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں؟ آپ نے اگر کیونکہ میرا تجربہ ہے، ایک کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا ہو، اس کے 10 کیپٹن بدل دے 11 سال میں، وہی بیٹھ جائے گی. کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا. تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں، اور ان کو میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے، یہ پاکستان کی ناگزیر ہو چکی ہیں. یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ فلانا اسٹرائک کر دے گا جی، وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی، گھر آ جائیں گے جی، آپ مان جائیں باتیں. یا یہ ملک جدھر آج ہے، ہمیں یہ ریفارم سارے ادارے، اور میں اداروں کا بات یعنی پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلویز، یہ سارے لاسز ہیں. اسٹیل مل کا 8 ارب روپیہ اسٹیل مل میں سرپلس پڑا تھا 2008 میں. یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اوپر آج 250 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے. پچھلے ہم جب سے بند پڑی ہے اسٹیل مل، جو کہ نون لیگ کے دور میں تھی، ہم نے 34 ارب صرف بند اسٹیل مل میں سیلریز میں دے چکے ہیں. 9,000 لوگوں کو ایک بند مل میں رکھنے کے لیے 34 ارب روپیہ. ایک وہ قوم جس کے پاس پہلی قرضوں پہ ہم گزارا کر رہے ہیں، پہلی سود دے رہے ہیں. سود یہ کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا 4,000 ارب، 2,000 ارب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے ہوئے تھے. تو اس مقروض ملک کے اندر آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ اربوں روپیہ دے رہے ہیں ایک بند مل پہ، اور پھر وہی کھڑے وہ جنہوں نے اس مل کا، جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا 8 ارب سرپلس سے جو اس کا دیوالیہ نکلا تھا، وہ آگے سے کہہ رہے جی مزدوروں کو نہیں اٹھا رہا، کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں. پولیٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا، پی آئی کو تباہ کیا، اس کو کیا، پاور سیکٹر کو کیا. اب یا تو ہم ریفارم ہوں، یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیک آن نہیں کرتے، ہم بجائے بیسٹ آف ٹائم اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا، آگے اچھا وقت ہے. اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤنڈ کرے گا، یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے. یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے. میں بھولنا نہیں چاہتا کیونکہ لاسٹ ٹائم میں مینشن کرنا چاہتا تھا اس چیز کو. کارٹلز، مونوپلیز بنی ہوئی ہیں. ایک تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر، ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں جس طرح کا شوگر کارٹل. اب شوگر کارٹل، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی انکوائری کے اندر، اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں. میں
پھر واضح کر دوں کہ یہ ملک کی فیوچر ہے ہم انڈسٹریلائز کریں، اس ملک کی فیوچر ہے کہ ہم اپنی بزنسز کو پروموٹ کریں، اس ملک کی فیوچر ہے اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیسے بنائے جائیں، ہمارا کسان پیسہ بنائے، ہماری بزنسز پیسے بنائیں، ہماری انڈسٹری پیسہ بنائے، لیکن وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا فرض تو پورا کریں، ٹیکس تو دیں۔ جب آپ پیسے بناتے ہیں معاشرے چلتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں وہ چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس آپ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ، صحت پہ، اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے۔ جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا تھا، اس سرکار مدینہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں انہوں نے جو زکوٰۃ کا سسٹم نکالا، پیسے والے لوگ سے اکٹھا کرتے تھے اور نچلے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ یہ آج سارے یورپ میں ویلفیئر اسٹیٹس اس کے اوپر بیسڈ ہے۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ پروفٹس، 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگی چینی، لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا، چیک کرنا تھا، اس کو کارٹلائزیشن کو چیک کر، وہ ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کمپلیسٹی تھی، اور لوٹ کون رہے ہیں؟ کس کو لوٹ رہے ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کو اور بچارے ہمارے کسان کو۔ یہ اسپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے۔ ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے، لیکن اپنا جو شیئر ہے وہ دے، تاکہ ہم نچلے سے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں۔ وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بیچاری عوام آپ بھوکا ننگا رکھیں۔ کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا۔ تو یہ سارے کارٹل، ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے مونوپلیز، کارٹلز، مافیاز، یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی، حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی۔ یہ جو شوگر مل مافیا، یہ جو ساری شوگر مافیا ہے، کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر؟ میں بھی سوچوں کہ آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے۔ بھئی آپ کی شوگر ملز ہیں کیوں؟ جب آپ غور سے جب پتا چلتا ہے تو کیوں شوگر مل ہے؟ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شوگر ملز بنی ہوئی۔ تو یہ ایک جگہ نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہر جگہ ہے۔ ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں، یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے۔ ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے۔ اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ، ہو سیز اٹ، کیا کون بات کر رہا ہے۔ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے۔ لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر، کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو طنز کیا، بڑا عاشق رسول بن گیا۔ دیکھیں یہی آدمی، یہ فورن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے۔ وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟
بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کو ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے۔ یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے۔ مجھے فکر صاحب میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے، میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں تب سے سن رہا ہوں، یہ 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں، جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے؟ جناب مجھے بچا لو، امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں آپ کی طرح لبرل اور ماڈریٹ ہوں، باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں، اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ میں جتنی آپ ایک میری اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیووس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا۔ میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا۔ کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے وہ کیس ہار جاتے یہودی سے۔ یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا۔ اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی، وہاں پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن اسٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی۔ اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے۔ جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔ جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب
اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے. ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی. انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے. وہی قوم تھی وہ بدل گئی. انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا. جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے. وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی. اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے. اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا، جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے. اور یہ صاحب، یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے. انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی. ان کو آپ، ہم جب اس کی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے. یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے. تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی. وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹ سے بیان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے، میں جواب دے ہی نہیں ہوں. وہ نیب میں بلاؤ، میں جاتا ہی نہیں ہوں. یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے. یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر،
वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। इसका कोई तस्वर है? यानी मैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर की कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये एक मुल्क से हो सकता है। कोई देता है किसी को, अच्छा अगली बात, कोई किसी को 5 साल 15-20 लाख रुपया देता है महीने की तनख्वाह। वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। और ये है मसला इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। पहले तो एक घर को आप मकरूज कर दें, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दें, बिजली के बिल उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, उसके गैस के बिल चढ़ जाए, वो घर बिल्कुल कंगाल करके, और फिर वो घर वाले आपको निकाल दें और आप घर वालों से जवाब मांगे, जी बताएं आपने घर कैसे कंगाल किया। पहले दिन से शुरू हो गई, जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। गवर्नमेंट जब ये 10 साल दोनों हुकूमत कर रहे थे, तब इनको नहीं पता चल रहा था कि जब 6 ट्रिलियन से मुल्क का कर्जा 30 ट्रिलियन पे जा रहा था, तब इन्होंने नहीं कभी कहा कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, कि हम गिराना चाहिए जी गवर्नमेंट को। तब तो इकट्ठे हो जाते थे बचाने के लिए एक दूसरे को। अभी गवर्नमेंट को 20 भी नहीं हुए, पहले दिन से जी फेल हो गई। वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ है। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जिहादी भी बन जाएंगे, कभी जिहादियों से भी पैसे ले लेंगे, और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। स्पीकर साहब, इनको डर लगा हुआ है, इनको डर लगा हुआ है। जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। तो मैं कंक्लूजन में सिर्फ जो मैं अपनी सारी पार्टी को उस दिन कह रहा था, मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी मां ये तो मुशर्रफ नहीं कर सका, तो ये तो आपको गिरा देंगे, या भी पीआई की रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में है। कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि फेक लाइसेंस है और आप ना करें, तो कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे, ऊंच नीच आएगी। और प्लीज ये मेरी बात सब मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, ये याद रखें, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच। कोई आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो ऊपर जाके नीचे नहीं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर नीचे नहीं गिरा।
یعنی اسٹرگل کے بغیر آج تک کسی نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا. جب آپ اسٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یعنی آپ نے کبھی اسٹرگل ہی نہیں کی. آپ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. یہی نہیں پتا کہ بیچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے, کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ایک اسٹرگل کا نام ہے. ایک اسٹرگل لیڈر کو بناتا ہے. مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں, اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو اسٹرگل کرنی آتی ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے, اسپیکر صاحب, یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے, اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دی, جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر, میں خود میں پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس طرح اس لیے چلا رہے ہیں, جو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں, کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب تک ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہے, وہ کنسٹرکشن سے ملے گی. ایگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں. اور پھر تیسری انڈسٹری اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم, ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے. لیکن یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے, جو اللہ نے تحفہ دیا پاکستان کا, یہ تحفہ ہے. میں جتنا یہ 22 مہینے میں دیکھا ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جو چیز آپ جگہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, کہتے جی نیوزی لینڈ $50,000, سنگاپور چلے جائیں. کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا آپ نام لے, اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اب ہے, ہمارا جو لوکیشن ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دی, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا, انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ کے کر رہا ہوں, یہ مشکل وقت ہے اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا, یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے, جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو, ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں, اپنے پرنسپل پہ. ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا, یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہے کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی, لیکن جو اس نے NRO دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا لا کے. آپ دیکھ لیں NRO سے پہلے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 NRO دیے انہوں نے, اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا, وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ایک خبر آپ کو دے دوں, شفقت محمود صاحب کی فہیم پلیز, شفقت محمود صاحب کی والدہ وفات پائی ہے. میں قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دعا فاتحہ. اللهم آمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللهم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, اور پسماندگان وارثان کو اللہ تعالیٰ اجر صبر استقامت عطا فرمائے. بحق اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد.
پاکستان مشکل حالات سے نکل کر ہی عظیم ملک بنے گا. مشکل حالات اور جد و جہد کے بغیر کوئی شخص لیڈر نہیں بنتا. اپنے گھر میں رہتا ہوں، اخراجات خود کرتا ہوں، اس لیے کرسی جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے خوف ہے. زراعت، صنعت اور تعمیرات کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دیتا ہوں. اقلیتوں نے جس طرح سے بجٹ کے حوالے سے حصہ لیا اس پر ان کا شکر گزار ہوں اور پورے ایوان کا شکر گزار ہوں بشمول اپنی پارٹی کے اراکین کے.